बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सनाउल्लाह गुंजियाल सलाम अर्ज़ करता है। दोस्तान मोहतरम, आज का ये जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरी आज की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का मेरा ये जो व्लॉग है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज हम पाकिस्तान की उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उन मजहबी और सियासी जमातों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना के निज़ाम के नफाज की बात करती हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात को बदल सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं, मजहबी और सियासी जमातें ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। रियासत मदीना का निज़ाम एज़ इट इज़ तो निज़ाम नहीं दिया जा सकता, जैसे आका अलैहिस्सलाम के निज़ाम जैसे आका अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर वो निज़ाम था, या हज़रत उमर फ़ारूक के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर था, या बाकी सहाबा इकराम के दौर में जो जो निज़ाम था, एज़ इट इज़ उस निज़ाम को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस निज़ाम की कॉपी कह लें या उस निज़ाम का जो मॉडल है वो जो है वो लाया जा सकता है। तो मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या उन जमातों के बारे में बात नहीं करूँगा जो जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो है वो नुकसान हुआ, या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जिन्होंने किया, या जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो जुल्म किया। मैं सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करूँगा जो ये क्लेमेंट हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का निज़ाम लाएंगे, या पाकिस्तान के हालात को हम बदलने की सलाहियत रखते हैं। उन लीडर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऐसी हैं, 5 लीडर ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। उनमें सबसे पहले पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे या पाकिस्तान की हालात को बदलेंगे। वो माजी के अंदर भी इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन वो स्टिल ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। फिर उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से सिराजुल हक साहब हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक की तरफ से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से साद हुसैन रिजवी साहब हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। और फिर उसके बाद एक नई पार्टी है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उसके लीडर हैं शहीर हैदर सियालवी साहब, एक नौजवान लीडर हैं। वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। इसी तरह से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के प्लेटफार्म से पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिनके फाउंडर हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब कादरी साहब, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना का निज़ाम देंगे। अब देखना ये है कि ये जो 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड जो हैं, जो क्लेमेंट हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात को बदल देंगे, तो अब देखना ये है कि क्या ये वाकई इस काबिल हैं, क्या ये ऐसी सलाहियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का जो निज़ाम है उसका मॉडल दे सकते हैं? क्या उनके अंदर ऐसा पोटेंशियल है? क्या उनके अंदर ऐसी सलाहियत है कि क्या वाकई वो इस काबिल हैं? तो उसके लिए अब देखिए, एक म्यार है। कोई भी आप एक इंसान की एक फितरत है, जैसे हम अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, या अपनी कारोबारी ज़िंदगी के अंदर भी किसी शख्स को अगर हमने अपने घर में मुलाजिम रखना हो, या अपने कारोबार को संभालने के लिए किसी शख्स को हायर करना हो, तो उसके लिए भी हमने एक म्यार सेट किया होता है। हम एक म्यार रखते हैं, हम उसकी सीवी को देखते हैं, उसकी एसीआर को चेक करते हैं कि क्या वाकई वो इस काबिल है। एक हम अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर भी एक म्यार हमने रखा होता है ना, कि किसी शख्स को हमने हायर करना है, किसी शख्स को मुलाजिम रखना है घर में। इवन किचन के अंदर अगर कोई हमने किसी को खानसामा भी रखना हो, तो उसको भी चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या इसको खाना बनाना आता भी है या नहीं। तो इसी तरह से कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को मुलाजिम रखने के लिए हम उसकी सीवी को देखते हैं कि क्या उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसने कितना कुछ, उसके अंदर सलाहियत है, उसकी तालीम क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है। उससे फिर 1 टू 1 इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू के अंदर उसकी सारा जो है वो सब कुछ उसका पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या सलाहियत है। फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखा जाता है कि उसने माजी में क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ काम किया। तो उसके बाद हम जाके फैसला करते हैं कि ये शख्स जो है वो
اس قابل ہے کہ اس کو نوکری پہ رکھا جائے یا جاب اس کو دی جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے پاکستان کے نظام کو بدلنے کے لیے جو کلیمنٹ ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کی بھی ہم ایس سی آر چیک کریں گے، ان کی بھی سی وی دیکھی جائے گی، ان کی ہسٹری چیک کی جائے گی کہ کیا واقعی وہ اس قابل ہیں کہ انہوں نے اپنی ماضی کی زندگی میں انہوں نے کتنا کچھ انہوں نے کام کیا ہے، کیا کچھ ڈیلیور کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم سب سے یہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ سیاست میں آنے کے بعد یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، سیاسی اور مذہبی لیڈرز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاست میں آنے کے بعد اور اقتدار میں آئے بغیر انہوں نے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، پاکستان کی نسلوں کے لیے ڈیلیور کتنا کیا ہے۔ میں ایک بات پہ زور دے رہا ہوں کہ سیاست میں آنے کے بعد اور اقتدار میں آئے بغیر اس نے ڈیلیور کتنا کیا ہے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی نسلوں کو۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سیاسی لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے حالات کو بدل دیں گے یا پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاست میں آنے کے بعد اور اقتدار میں آئے بغیر اس نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کتنا کام کیا ہے، اس نے کتنے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں، اس نے کتنے سکولز بنائے ہیں، کتنے ادارے قائم کیے ہیں، کتنے ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہیں، وہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر کے اندر اس نے کتنا کام کیا ہے، ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر اس نے کتنا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اکنامکس کے اوپر اور مائکرو اکنامکس کے اوپر اس کا کتنا کام ہے، اس نے تھوڑا بہت جو بھی کیا ہے اس پارٹی نے، اس لیڈر نے، تو اکنامکس کے اوپر اس کا کتنا کام ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرسٹ فری بینکنگ جو ہے اس کے اوپر اس کا کام ہونا چاہیے، بلا سود بینک کاری کا ایک مکمل نظام اس نے دیا ہو، اس لیڈر نے یا اس پولیٹیکل پارٹی نے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 پہ آ جاتا ہے ویلفیئر۔ ویلفیئر کے اندر اس کا کام ہونا چاہیے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ویلفیئر کے اندر اس کا کتنا کام ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اور ویلفیئر میں پھر آگے وداؤٹ اینی فنڈنگ، ایک یہ شرط بھی ہے، کنڈیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس پارٹی نے یا اس جماعت نے یا اس لیڈر نے کسی سے فنڈ نہ لیا ہو، عام عوام الناس سے بھی فنڈ نہ لیا ہو، اس نے عام عوام الناس سے چندہ نہ لیا ہو، اس کے پولیٹیکل پارٹی، اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے اپنی جیبوں سے پے کیا ہو اس ویلفیئر کے لیے۔ پھر اس کے بعد اتحاد امت کے اوپر بھی اس کا کام ہونا چاہیے، نیشنل لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک اس نے اتحاد امت کے اوپر بھی اپنا رول ادا کیا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سیاست میں آنے کے بعد اور اقتدار میں آئے بغیر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیکٹیرینزم کا خاتمہ، سیکٹیرینزم کے خاتمے کے اوپر اس کا رول ہونا چاہیے کہ اس نے سیکٹیرینزم کے اوپر کتنا کام کیا ہے، سیکٹیرینزم کے خاتمے کے لیے اس کے کیا پلانز کیے ہیں، اس نے پریکٹیکل ورک کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر اس کا کتنا کام ہے، مسلمز اینڈ نان مسلمز کے ریلیشن شپس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس نے کتنا کام کیا ہے، اور نان مسلمز کی ایجوکیشن کے اوپر اس کا کتنا کام ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر اس کا کتنا کردار ہے، عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس نے کتنا کچھ رول ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ قومی سطح سے لے کر عالمی سطح تک، نیشنل لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک آقا علیہ السلام کی ناموس کے اوپر اس نے کتنا پہرا دیا ہے، ناموس رسالت کے اوپر اس کا کتنا کردار ہے، وہ کردار بھی اس کا نیشنل لیول سے لے کے، قومی سطح سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک اس کا کردار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دہشت گردی، ٹیررزم جو ہے، جس نے پاکستان کے علاوہ عالم اسلام کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بدنام کروایا، جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوا دہشت گردی کی وجہ سے، تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ، اور مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردی کی مذمت اس نے کس لیول تک کی ہے، پوری دنیا کے سامنے اس نے دہشت گردی کی مذمت کتنی کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ دہشت گردی کی مذمت تو ہر کوئی کر لیتا ہے، دہشت گردی کے بعد، اس دہشت گردی کی مذمت کے بعد کاؤنٹر نیریٹو اس نے دیا ہو، اور کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو دیا ہو بلکہ پاکستان سے باہر کے ممالک کو بھی دیا ہو، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے دہشت گردی کے خلاف، جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو دیا ہو بلکہ پاکستان سے باہر کے ممالک کو بھی دیا ہو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی کمر توڑی ہو اس شخص نے،
اس لیڈر نے. پھر اس کے بعد آخری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کلیم کرتا ہے، جو لیڈر یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا نظام دے گا، تو اس شخص کا ریاست مدینہ کے اندر پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. اس پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا یا اس کی پارٹی کا کوئی بھی شخص جو ہے، اس کو ریاست مدینہ کے اندر اس کا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. یہ جو معیار میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس معیار کے اوپر جو پورا شخص پورا اترے گا، جو بھی پارٹی پوری اترے گی، وہ پاکستان کو واقعی ریاست مدینہ کا نظام دینے کے اہل ہوگی. اور وہ لیڈر جو اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہوا آپ کو نظر آئے، سمجھ لو کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو بھی بدل سکتا ہے، پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے نظام کا ماڈل بھی پاکستان کو بنا سکتا ہے، اور وہ اسلام کو اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک باوقار اور باعزت ملک بنا سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ گجرال صاحب آپ نے تو معیار بہت ہائی لیول کا بنا دیا ہے، اس کے اوپر تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ پوری نہیں اترتی، ان میں سے کوئی لیڈر جو ہے وہ اس معیار کے اوپر تو پورا اترتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک لیڈر ایسا ہے جو اس معیار کے اوپر نہ صرف پورا اترتا ہے بلکہ اس معیار کو قائم کرنے والا بھی یہی لیڈر ہے، اور اس لیڈر کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اور پاکستان عوامی تحریک کے جو فاؤنڈر ہیں، وہ اس معیار کے اوپر 110% پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو. وہی سیکٹرز میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا دیتا ہوں، اور اس سیکٹرز کے اوپر اس نے کتنا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ یہ شخص پاکستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد باقی جو 4 لیڈر ہیں جن کے متعلق ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہے، ان کی سٹرگل اور ان کے کام کو بھی آپ سامنے رکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کس شخص نے بغیر اقتدار میں آئے، سیاست میں آنے کے بعد بغیر اقتدار میں آئے بغیر اس نے کتنا ڈیلیور کیا ہے. سب سے پہلے تو ایجوکیشن سیکٹر کی میں نے بات کی تھی. تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو رول ہے، اس وقت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے اندر 650 سکولز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، آپریٹو ہیں. اس کے بعد کالجز ہیں، وومن کالجز ہیں. پھر اس کے بعد ایک یونیورسٹی جو ہے وہ عالم اسلام کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر مصر، اس کے ساتھ اس کا الحاق ہے، وہ ایفلیشن اس یونیورسٹی کے ساتھ ہے، اور ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے. پھر اس کے بعد ایک آغوش ایک ادارہ ہے جو یتیم بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بیت الزہرا ایک اور ادارہ ہے جو یتیم بچیوں کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر. پھر اس کے بعد تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک بورڈنگ سکول ہے جو 20 کنال کے رقبے میں محیط ہے، اور پلے گروپ سے لے کے وہ انٹرمیڈیٹ تک وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ای لرننگ سینٹرز ہیں، میلز کے لیے علیحدہ ہیں، فیمیلز کے لیے علیحدہ ہیں. پھر اس کے بعد 3000 لائبریریز پاکستان کے اندر قائم کی ہیں. پھر اس کے بعد نہ صرف سکولز قائم کیے ہیں، لائبریریز قائم کی ہیں، نہ صرف ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہیں، بلکہ ایجوکیشنل ریفارمز بھی پاکستان کو دی ہیں، پاکستان کی نسلوں کو دی ہیں. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو ایجوکیشنل ریفارمز کے اوپر کام کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. انہوں نے ایکول ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دیا ہے، جس میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ایک جو بلینڈ انہوں نے کیا ہے وہ بہت زبردست ہے. تو یہی وجہ ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکلتے ہیں وہ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ جج ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ عالم بھی ہوتے ہیں، اور وہاں سے جو پڑھ کے بچہ ڈاکٹر بنتا ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم عالم بھی ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے جو بچہ وہ پڑھ کے وکیل بنتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ عالم بھی ہوتا ہے. تو اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو مدرسہ ریفارمز کی ہیں یہ بھی بہت زبردست ہیں. انہوں نے 272 سال ہمارا جو درس نظامی کا جو نصاب تھا اس کے اندر انہوں نے جو کچھ نئی چیزوں کو ایڈ کیا ہے، نئے نصاب کو ایڈ کیا ہے، نئے چیپٹرز شامل کیے ہیں، نئی بکس کو اس کے اندر شامل کیا ہے، وہ بہت زبردست ہے. کیونکہ ضرورت تھی اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نظام کی، ایسے نئے جو ماڈرن دور کے اندر
ہمیں ضرورت تھی اس وقت نئے نصاب کی، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے اندر درس نظامی کے اندر جو چینجز کی ہیں، اس میں انہوں نے میتھمیٹکس کو شامل کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو شامل کیا ہے، ماڈرن لینگویجز کو انہوں نے شامل کیا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو جو تھی فقہ کے اندر پھر انہوں نے ایک نئی کتاب کو ایڈ کیا ہے، الاختیار للتعلیل المختار کو شامل کیا ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ڈیفرنٹ تفاسیر جو ہیں، جو ڈیفرنٹ لوگوں نے تفاسیر کی ہیں قرآن کی، اس کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ پھر حدیث کی جو ڈیفرنٹ تفاسیر ہیں، مختلف مکاتب فکر کی جو تفاسیر ہیں، ان کا ایک بلینڈ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس پہ شامل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، اس کو آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا، اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے ہمارے جو پاکستان کے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں بھی دیتے ہیں، اور اتنی گھٹیا لینگویجز استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کا خطاب جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سنا جا سکتا۔ تو اس کے اوپر کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسی درس نظامی کے اندر تصوف کے اوپر زور دیا ہے۔ تصوف کے انہوں نے ایک نیا باب شامل کیا ہے، التصوف والآداب۔ اس نئے باب کے اندر نیا ایک چیپٹر شامل کیا ہے، اس کے اندر اس پورے نصاب کے اندر، جس میں کچھ بکس انہوں نے شامل کی ہیں جو تصوف کے حوالے سے کتابیں ہیں، تاکہ جو طالب علم وہاں سے پڑھ کے نکلے تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کی اخلاقیات کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے کہ اس کی اخلاقیات اتنی ہونی چاہیے کہ جب وہ معاشرے سے جب وہ اس انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے تعلیم حاصل کر کے 8-10 سال کے بعد جب وہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد جب فیلڈ کے اندر جائے گا اور وہ ڈیلیور کرے گا وہاں پہ، تو سب سے پہلے اس کی شخصیت کے اوپر کام اگر نہ کیا ہوا ہو تو پھر وہ اسی طرح سے گالیاں دے گا جس طرح سے یہ آج کل کے مولوی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے محنت کی ہے کہ اس کی جو طالب علم وہاں سے پڑھ کے نکلے، اس کی جو اس کا کردار کے اوپر، اس کی اخلاقیات کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کی جائے، تاکہ جب وہ وہاں سے پڑھ کے نکلے تو ممبر پہ بیٹھ کے اس کا وہ دوسرے علماء کرام سے ڈیفرنٹ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج منہاج القرآن انٹرنیشنل کی پلیٹ فارم سے جو علماء کرام آج ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر، تو منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی کسی کے خلاف نہ فتویٰ گیا ہے، نہ کسی کو گالی دی گئی ہے، اور نہ کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو التصوف والآداب کے اندر جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اخلاقیات کے لیے جو بکس انہوں نے اس میں شامل کروائی ہیں، وہ اس میں امام قشیری کو شامل کیا ہے انہوں نے، امام قشیری کا رسالہ قشیریہ شامل کیا ہے انہوں نے، امام سلمی کو شامل کیا ہے، اور پھر حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المعجوب کا کچھ حصہ شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت الطالبین کو شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نیا چیپٹر شامل کیا ہے، آداب التعلیم و تعلم، کہ علماء کرام کے درمیان آپس میں اختلافات کے آداب کیا ہیں، علماء آپس میں اگر اختلاف کریں تو اس کے آداب کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد استاد کی کیا آداب ہیں، اپنے سے جونیئر علماء کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے سے سینئر جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، ان کے کیا آداب ہیں، استاد کے کیا آداب ہیں، شاگردوں کے کیا آداب ہیں، اس طرح کا وہ اس کے اوپر ایک چیپٹر انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو یہ تو ایجوکیشنل ریفارمز کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کتنا کام ہے۔ تو ہیلتھ سیکٹر میں منہاج فری ڈسپینسریز جو ہے وہ 110 اس وقت منہاج فری ڈسپینسریز جو ہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، اور پھر میجر سٹیز کے اندر جو ہے وہ فری ایمبولینس سروسز کام کرتی ہیں پاکستان کے اندر۔ پھر اس کے بعد بلڈ بینکس ہیں، آئی کلینکس ہیں، آئی سینٹرز ہیں۔ پھر اس کے بعد اکنامکس کا میں نے ذکر کیا تھا، اکنامکس اور مائکرو فائنانس اکنامکس کے اوپر کیا کام ہے۔ اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کی پلیٹ فارم سے المواخات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، جس میں نوجوان سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بائکس دی جاتی ہیں آسان قسطوں پہ۔ پھر اس کے بعد لیپ ٹاپس ان کو دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکشاز، مزدوری کے لیے جو مزدور طبقے کے لوگ ہیں ان کو رکشاز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں بغیر سود کے آسان قسطوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ان کو لوڈر رکشہ جو ہیں، مزدوری کے رکشے علیحدہ ہیں
اور لوڈر رکشہ جو ہیں وہ علیحدہ دیے جاتے ہیں مزدوری کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو سب سے بڑا رول ادا کیا تھا وہ انٹرسٹ فری بینکنگ کا ایک پورا نظام دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ بغیر سود کے بلا سود بینکاری کا ایک مکمل نظام دیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ 90s کے دور میں انہوں نے یہ نظام دیا تھا، اور آج اس نظام کے اوپر مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ تقریباً پچھلے 5 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ مختلف ممالک سے لوگوں کو بلا کے اس کے اوپر کافی سارا ریسرچ ورک ہو رہا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ آنے والے وقت میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے بلا سود بینکنگ کا ایک پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپریٹو ہو جائے گا، اور اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا ویلفیئر کا۔ ڈیزاسٹر ویلفیئر میں پھر آ جاتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آگے ریہیبلیٹیشن آ جاتی ہے۔ تو منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے نہ صرف ویلفیئر کے اندر کام کیا جا رہا ہے بلکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ کوئی زلزلہ، سیلاب، جہاں پہ بھی کوئی اس قسم کی ناگہانی مصیبت آتی ہے، ناگہانی کو مسئلہ ہوتا ہے، تو اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم کی جو ٹیم ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ٹیمیں ہیں، وہ اسی وقت وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر جہاں پہ وہ سیلاب کے نتیجے میں جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے تھے، وہاں پہ اب ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کے اندر یہ کام کرتے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ویلفیئر کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، جس میں افریقہ کے ممالک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد واٹر پمپس کی انسٹالیشن جو ہے وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر افریقہ کے ممالک کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کلیکٹیو میریجز کا جو ہے وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل نے بہت سارے ہزاروں خاندانوں کی، ہزاروں بچیوں کی، یتیم بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ اس وقت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ہر سال جو ہے وہ کروائی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر فنڈنگ کے کسی قسم کی پبلک فنڈنگ نہیں لی جاتی، کسی قسم کا کوئی فنڈ جو ہے وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے کوئی چندہ باکس آپ کو کہیں پوری دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا۔ پبلک کے اندر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا کوئی چندہ باکس آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ممبرز ہیں، لائف ممبرز جو ہیں، ان کے ورکرز جو ہیں، وہ اپنی جیبوں سے پے کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی چندہ نہ کوئی ایجنسی سے لیا جاتا ہے، نہ کسی آرگنائزیشن سے لیا جاتا ہے، نہ کسی حکومت سے لیا جاتا ہے، اور کسی سے بھی، کسی بھی باہر کی کسی بھی ایجنسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا اتحاد امت کے حوالے سے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو رول ہے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک کے ساتھ ان کا جو مختلف ممالک کے ساتھ اور مختلف مسلم ممالک کے ساتھ مسلم ورلڈ میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، OIC کے اندر جو کانفرنسز ارینج ہوتی ہیں اتحاد امت کے حوالے سے، اور تمام ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ایران سے لے کے ترکی اور پھر باقی عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے ہیں، اس لیول تک انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے اس وقت۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا پیس اینڈ انٹیگریشن کے حوالے سے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا کے اندر انہوں نے پیس ٹریننگ سینٹرز قائم کیے ہیں، اور پاکستان سے پیس کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے، اور اسلام کا جو پرامن چہرہ جو ہے، جو انتہا پسندی سے پاک، تنگ نظری سے پاک، اور آقا علیہ السلام کی محبت سے بھرا ہوا جو اسلام کا چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا سیکٹیرینزم کے حوالے سے، یہ جو فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا یہ جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو کلیمنٹ ہے، جو ریاست مدینہ کے نظام کی بات کرتا ہے جو لیڈر، تو اس کے اوپر کیا کام ہونا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو گزشتہ 40 سے 50 سال سے انتہا پسندی اور یہ جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے حوالے سے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ان کا بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، یہ 90s کا دور تھا میرے خیال سے، اس وقت جب یہ شیعہ سنی فسادات جب عام ہوئے تھے، تو اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب واحد لیڈر تھے جنہوں نے ایران کی حکومت سے اور ایران کے جو علماء کرام تھے ان کی طرف سے فتویٰ دلوایا تھا صحابہ کرام کی گستاخی کے خلاف۔ پھر اسی طرح سے
2011 کے اندر جب یہ برمنگھم کی ٹی وی چینل کے اوپر جب یہ صحابہ کرام کی گستاخی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ 6 مہینے سے ایک سال تک مسلسل جو ہے اہل تشیع حضرات کی طرف سے جو ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی ہوتی رہی، اور کوئی عالم جو تھا، کوئی اس وقت کوئی بھی شخص نہیں تھا جو ان کی زبان کو روک سکتا، تو پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہی وہ واحد عالم تھے جو میدان میں آئے اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے سیکٹریزم کے خاتمے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اپنی ہی یونیورسٹی کے اندر ایک انسٹیٹیوشن آف اسپرچول اسٹڈیز کا ایک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ اوپن کیا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور میڈیٹیشن کا ایک بہت زبردست قسم کا ماحول ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ وہ اوپن ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی وہ اوپن ہے، اور نہ صرف مکاتب فکر بلکہ تمام مذاہب کے لیے انہوں نے اوپن کر رکھا ہے۔ وہ وہاں پہ آتے ہیں اور وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں اور اسپرچول اسٹڈیز کی وہ تعلیم بھی وہاں سے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا رول ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا۔ جہاں بریلوی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، دیوبندی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اہل حدیث کو برداشت نہیں کر سکتا، وہاں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مراکز کے اوپر اس وقت تقریباً ہر مکتب فکر کا بندہ وہاں پہ آتا ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت کا درس لے کے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے، وہ لیڈر جو یہ کلیمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کا نظام دے گا اور پاکستان کے حالات کو بدل دے گا، تو اس کا انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کیا رول ہونا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس وقت جو انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ان کا جو رول ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا کے اندر انہوں نے انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر جو ان کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس وقت پاکستان منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، MCDF، مسلمز کرسچنز ڈائیلاگ فورم۔ وہاں پہ مسلمانوں اور کرسچنز کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جہاں پہ وہاں پہ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہے اور محبت اور بھائی چارے کا ایک ماحول ہے، جہاں پہ وہ عیسائی جو ہیں وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور وہاں پہ آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفلوں کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے محبت کے ترانے سنتے ہیں وہاں پہ آ کے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے وہ ان کو وہاں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی کیا ان کی تعلیمات کیا ہیں، جیسے ان کی آپس میں کراس ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور بڑے محبت اور پیار والے ماحول کے اندر جو ہے وہ اتحاد امت کا ایک بہت بڑا اچھا رول ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ جو نان مسلمز کی ایجوکیشن کا جو مسئلہ تھا، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ نان مسلمز کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ ان کے مذہب کے مطابق ان کو ایجوکیشن دی جائے، تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو نان مسلمز کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی تعلیم دے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندوازم کو پڑھنا چاہتا ہے، تو پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر، نہ صرف پبلک سیکٹر کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا جہاں پہ نان مسلمز کو ان کے مذہب کی تعلیم دی جاتی۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اب منہاج یونیورسٹی کے اندر ایک ادارہ قائم کیا ہے، اسکول آف ریلیجن اینڈ فلسفی۔ تو اسکول آف ریلیجن اینڈ فلسفی کے اندر ان جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سکھ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکھ ازم پڑھنا چاہتا ہے، اپنے مذہب کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اپنے مذہب کے متعلق اس کو اگر وہ اپنے مذہب کے اندر PhD کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ پلیٹ فارم دیا گیا ہے، اور اس کو جو پڑھانے والے ہوں گے وہ بھی اسی کے مذہب کے لوگ ہوں گے۔ تو کوئی ہندو اگر کوئی شخص ہے تو اگر ہندوازم کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے اپنے ٹیچر جو ہیں اپنے ہی ہندو ٹیچر اس کو پڑھائیں گے، وہاں پہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ، اور اس طرح کا وہ ماحول ان کو دیا گیا ہے تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی ایسا فرق محسوس نہ ہو کہ ہم مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں اور ہمیں اپنے رائٹس نہیں ہیں۔ پاکستان کا قانون اگر رائٹ دیتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ان کو وہ رائٹ جو ہے وہ دیا ہے اپنی یونیورسٹی کے اندر۔
پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، وہ لیڈر جو یہ کلیمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو بدلے گا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست مدینہ کا نظام لائے گا، تو اس کا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے ہونا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو کردار ہے یہ ایٹیز اور نائنٹیز کا میرے خیال سے دور ہے، ایٹیز کا دور تھا میرے خیال سے، جب عورت کی دیت کا ایک مسئلہ آیا تھا اور تمام پاکستان کے تمام علماء کرام یہ موقف رکھتے تھے کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد سے آدھی ہے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد شخص تھے اس وقت جو جنہوں نے آقا علیہ السلام کی احادیث اور قرآن اور احادیث کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کے برابر ہے۔ تو اسی طرح سے اس وقت اس زمانے کے اندر جو عورتوں کا جو ہے وہ محافل کے اندر جانے کو بھی جو ہے وہ بڑا عجیب سا محسوس کیا جاتا تھا، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس بیریئر کو توڑا ہے اور عورتوں کو برابر جو ہے وہ محافل کے اندر جو ہے وہ شرکت کے لیے عورتوں کو لے جانے کی اجازت دی۔ تو اسی طرح سے وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے وائس، WOICE، وائس۔ وائس کا مطلب ہے وومنز اونرشپ، انٹلیکچوئل کولیبوریشن اینڈ امپاورمنٹ۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ایک منہاج ویمن لیگ کا بھی ایک تنظیم بنائی گئی ہے، تو اس کے پلیٹ فارم سے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے وائس کے نام سے۔ منہاج ویمن لیگ کی جو عورتیں ہیں وہ سٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتی ہیں، جن عورتوں کو سٹریس کا پرابلم ہوتا ہے، گھریلو پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو اس کی سٹریس مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہیلتھ کمپینز جو ہیں وہ معاشرے کے اندر دی جاتی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس ڈالنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پیس گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں عورتوں کے اور سارے معاملات ان کے اندر پیسفل طریقے سے کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے اپنے گھر کے معاملات کو، اور اس طرح سے اس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ویمن لیڈرشپ پروگرامز جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کانفلکٹ مینجمنٹ ایک سینٹر بنایا گیا ہے، جو کانفلکٹ مینجمنٹ، جو پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں فیملیز کے اندر آپس میں معاملات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لا کلینکس ہیں، لیگل اسسٹنس دی جاتی ہے عورتوں کو، جن عورتوں کے ساتھ کوئی پرابلمز ہیں، جو ان کا کورٹ کچہری کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو لیگل اسسٹنس دی جاتی ہے منہاج وومن لیگ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد میریٹل کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، شادی کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو عورتوں کو یا فیملیز کو پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو شادیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کاؤنسلنگ دی جاتی ہے اس پلیٹ فارم سے۔ پھر اس کے بعد انٹرپرینیورشپ پروگرامز جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں عورتوں کی جابس کے حوالے سے، ان کی اسمال بزنسز کے حوالے سے، ان کو بزنس آئیڈیاز دیے جاتے ہیں اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے بزنس اوپن کرنا ہے، شاپس کس طرح سے اوپن کرنی ہے۔ اسمال بزنس کے حوالے سے انٹرپرینیورشپ جو ہے اس کے پروگرامز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفالت سے خود کفیل پروجیکٹ جو ہے عورتوں کے حوالے سے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ان کو خود کفیل کرنے کے لیے عورتوں کو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے آپ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لائف کیسے بنا سکتی ہیں اپنی۔ آج بھی اس وقت بھی دیکھیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے اندر جتنے آپ کو مرد پی ایچ ڈیز ملیں گے اتنی ہی عورتیں پی ایچ ڈی آپ کو ملیں گی، عورتوں کی ایجوکیشن کے اوپر جتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد یہ تو وومن کے حوالے سے تھا کہ عورتوں کے جو رائٹس کے حوالے سے اور وومن کی امپاورمنٹ کے حوالے سے جو رول ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا قومی اور عالمی سطح پر تحفظ ناموس رسالت کے اوپر اس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس لیڈر کا۔ تو اس میں اگر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو نکال لیں، اگر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام اس پہ سے نکال لیں تو پیچھے زیرو بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کو تحفظ ناموس رسالت کا یہ 295C اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہے قانون، یہ قانون شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بنوایا تھا 18 گھنٹے کے دلائل کے نتیجے میں۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر آقا علیہ السلام کی گستاخی پر سزائے موت نہیں تھی۔
یہ جو سبسٹینٹیو لا بنایا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، تو اس کی بنیاد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 18 گھنٹے کے دلائل کی بنیاد پہ رکھی تھی، اور اس کے نتیجے میں جا کے یہ قانون بنا ہے۔ پھر 1985 کے اندر جب قادیانیوں نے اپیل دائر کر دی تھی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کو مسجد کہنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں اذان دینے سے روکا جا رہا ہے، تو ہم چونکہ نان مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں بھٹو کے دور میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہماری مذہبی آزادی سے جو ہے وہ ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ اپیل جب انہوں نے دائر کی تھی تو اس کے بعد تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے عدالت کے اندر، اور کوئی بھی ان قادیانیوں کی اس اپیل کو خارج نہیں کروا سکا تھا۔ پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس وقت ناروے کے دورے پہ تھے، وہاں سے ان کو بلوایا گیا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے دلائل دیے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، اور ان دلائل کے نتیجے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ان کی اپیل کو خارج کروایا تھا۔ یہ بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی، جب یہ پاکستان سے باہر جب یہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس پہ پاکستان میں تو بہت سارے لوگ شور مچاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے تو توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وکیل کے طور پہ آفر کیا کہ اس کیس کو آپ عالمی عدالتوں میں لے کے جائیں۔ تمام او آئی سی کے ممالک کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے خطوط لکھے، ان کو آفر کی کہ آپ اس کیس کو عالمی عدالتوں میں لے کے جائیں، اور میں وہاں پہ وکیل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور میں وہاں پہ جا کے آپ کو یہ قانون بنوا کے دے سکتا ہوں، اپنے دلائل کے ساتھ یہ قانون بنوا کے دے سکتا ہوں، تاکہ پھر اس پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھی آقا علیہ السلام کی گستاخی کا جو ہے وہ مرتکب نہ ہو سکے۔ تو بدقسمتی سے کوئی اسلامی ممالک میں سے کوئی شخص بھی اس کیس کو وہاں پہ نہیں لے جا سکا، تو وہ آفر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی آج بھی ویلڈ ہے۔ اتنی بڑی آفر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے علاوہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی عالم نے نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑا رول ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا۔ ابھی ریسنٹلی ڈنمارک کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کے لوگوں نے وہاں پہ یہ قانون پاس کروایا ہے قرآن کے حوالے سے، یہ جو قرآن کی گستاخی ہوئی تھی اور اس حوالے سے یہ کیس وہاں پہ لے کے گئے تھے، اور وہ کیس ابھی پاس ہوا ہے، اور اب قرآن کی کوئی بھی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا وہاں پہ ہوگی۔ پھر میں نے ذکر کیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے کہ وہ لیڈر جو کلیمنٹ ہے، جو پاکستان کے حالات کو بدلنے کی بات کرتا ہے، تو اس نے دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے اوپر دہشت گردی کا ایک داغ لگ گیا تھا، تو اس کی مذمت کس حد تک کی ہے۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جب کوئی شخص بھی دہشت گردی کے خلاف مذمت کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب دہشت گردی کے خلاف، جب یہ مسلمان اسلام کے اوپر دہشت گردی کا یہ داغ لگا تھا 9/11 کے بعد، دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام کا دفاع عالمی سطح پر کر سکتا دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر تھے جو پوری دنیا کے اندر نکلے اس وقت جب پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ عالم مغرب کے اندر، جب اسلام کو ایک گالی تصور کیا جاتا تھا اور اسلام کو ایک دہشت گردی کے ساتھ رچھی کیا جاتا تھا، اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وہ واحد لیڈر تھے جو پوری دنیا کے اندر نکلے اور اسلام کا دفاع کیا، نہ صرف اس دہشت گردی کی مذمت کی بلکہ دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے ہمدردوں کے خلاف 600 صفحے کا ایک فتویٰ دیا، اور پوری دنیا کے اندر وہ فتویٰ وائرل ہوا، اور اس کے نتیجے میں گورے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کو سمجھایا کہ دہشت گردی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دلائل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان کو منوایا، اور وہ ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہاں تک ہی محدود نہیں رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو بھی دیا، دہشت گردی کے خاتمے کا حل بھی پیش کیا، نہ صرف پاکستان کو دیا بلکہ پاکستان سے باہر کے ممالک کو بھی دیا، برطانیہ کو، کینیڈا کو، اور آسٹریلیا کو، بہت سارے ممالک کو دیا۔ پھر اس کے بعد پیس ٹریننگ سینٹرز قائم کیے پوری دنیا کے اندر۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے 25 جلدوں کے اوپر، وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کا ایک پورا نصاب ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیا ہے 25 کتابوں کے اوپر۔
تو وہ اس وقت پاکستان کے اندر ان کو وہ امپلیمنٹڈ ہے اس وقت، اپنی پاکستان کے اندر منہاج یونیورسٹی کے اندر امپلیمنٹڈ ہے، وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ آفر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کی تھی اس وقت، عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی کی تھی، اور عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی کی تھی، لیکن کسی نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس نصاب کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہماری جو پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ خود دہشت گرد ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے کوئی لوگوں کو ٹریننگ دیں یا دہشت گردی کے خلاف کوئی لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ پھر اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ جو میں نے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہو کہ میں ریاست مدینہ کا نظام دوں گا یا پاکستان کے حالات کو بدلوں گا، تو اس لیڈر کا ریاست مدینہ کے کنسٹیٹیوشن کے اندر پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے۔ اس لیڈر کا یا اس کی پارٹی کے کسی بھی بندے کا ریاست مدینہ کے اندر پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے، یہ ایک میں نے کنڈیشن رکھی تھی۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، ان کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ریاست مدینہ کے اندر ہے، اور انہوں نے جامعۃ الازہر یونیورسٹی جو مصر کی جو اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے یہ پی ایچ ڈی کی ہے ریاست مدینہ کے اندر۔ اور انہوں نے ریاست مدینہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اور ویسٹرن جو کانسٹیٹیوشنز ہیں، امریکن کانسٹیٹیوشن ہو گیا اور یورپین کانسٹیٹیوشنز ہو گئے اور برٹش کانسٹیٹیوشن ہو گئے، ان کانسٹیٹیوشنز کے ساتھ انہوں نے ریاست مدینہ کے ساتھ ان کانسٹیٹیوشنز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام آرٹیکلز جو ہے ریاست مدینہ کی ان کو آرٹیکولیٹ کر کے ان کو امپلیمنٹڈ بنایا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے مکمل پورے دلائل کے ساتھ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی جد و جہد، ان کی سٹرگل، ان کی ڈیلیوری جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، ان تمام معاملات کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے دلائل کے ساتھ۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ باقی جن لیڈر کا میں نے ذکر کیا ان کا بھی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آپ خود کر لیں، اور ان کے ساتھ کمپیریٹیو ایک اسٹڈی بنا لیں آپ، اور اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں۔ آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں اس وقت کون سا ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے حالات کو بدل سکتا ہے، یا پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے نظام کو لا سکتا ہے، اس کا ماڈل لا سکتا ہے۔ اب آخر پہ میرے ایک ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک تنظیم کے ساتھ کام، ایک تنظیم کے اندر کام کیا ہے، تنظیم کو چلانا اور بات ہے، ملک کو چلانا اور بات ہے، یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ بغیر فنڈنگ کے تنظیم کو چلانا اور بات ہے، اور پورے ملک کو چلانا اور بات ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو آپ کوئی ایسی تنظیم مجھے دکھا دیں جو کسی عوام الناس سے فنڈ بھی نہ لیتی ہو، عوام الناس سے 1 روپے کا فنڈ بھی، ان کا چندہ باکس جو ہے وہ عوام الناس کے اندر نہ ہو، 1 روپے کا فنڈ بھی عوام الناس سے نہ لیتی ہو، 1 روپے کا فنڈ بھی کسی ایجنسی سے اور ادارے سے نہ لیتی ہو، کسی قسم کی کوئی سپورٹ کسی حکومت کی طرف سے نہ ہو، کسی ادارے کی طرف سے نہ ہو، کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہو، اور مخالفتوں کا سامنا مکمل اسی طرح سے برابر ہو۔ تو ایسی کوئی تنظیم آپ مجھے دکھا دیں جو اس لیول پہ کام کر رہی ہے اور اتنی مخالفتیں بھی اس کی ہو رہی ہوں، اور وہ 1 روپیہ کی فنڈنگ بھی کہیں سے نہ لیتی ہو، بغیر فنڈنگ کے۔ اس طرح کی تنظیم اگر کوئی آپ ایسی مجھے دکھا دیں جو اس لیول پہ کام کر رہی ہو، انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہو۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمام دوستوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔